मीनाब के शजर तैयबा स्कूल की जो जिंदा बच जाने वाली जो 3-4 दर्जन बच्चे हैं, इन लड़कियों पर जंग जैसे हालात के अब क्या असरात मुरतब हो रहे होंगे? एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है PTSD। ये मैक्सिमम इस्तिलाह है नफ्सियात की दुनिया में जो इस तरह के सानेहात को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किस किस्म के नफ्सियाती मसाइल या ट्रॉमा या सदमे की अलामतें आप देखेंगे या बयान करेंगे? इसराइल के एक देहात के बच्चों पर रिसर्च थी और उसमें यह देखा गया कि वहाँ 80% बच्चे जो हैं वो PTSD के शिकार हैं, जबकि उस गांव में कोई अटैक नहीं हुआ। वो सिर्फ मीडिया पर देख देख के खबरें PTSD के शिकार हो गए थे। गजा जहां ट्रॉमा हो रहा है और पोस्ट ट्रॉमा का वक्त ही नहीं आ रहा, तो अगर हम इस हवाले से देखें तो ये जो परपेचुइटी है ये इस ट्रॉमे को क्या कैफियत दे रही है? इस पे मुझे बहुत तशवीश है, क्योंकि ट्रॉमा अगर लंबा हो जाए तो वो डीप रूटेड पर्सनालिटी चेंजेस लाता है, शख्सियत बदल के रह जाती है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अली सैयद, प्रिंसिपल साइकोलॉजिस्ट हैं, आयरलैंड में मुकीम है। इनफरादी नफ्सियाती इलाज मुआलजे के साथ साथ समाजी मसाइल और ख़ासकर कॉलोनियलिज़म जो है जिसे हम इस्तेमारियत कहते हैं उसके मज़ालिम और उन मज़ालिम से वाबस्ता नफ्सियाती और समाजी असरात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और उनका एक बड़ा पेशा वाराना अंदाज में तज्ज़िया भी करते हैं और इसमें ये बल्कि मैं कहूँगा एक महारत रखते हैं। तो इस मौजू पर उनकी एक किताब भी है, इस्तेमार के नफ्सियात। ये मैं यहाँ पे कहूँगा कि सुनने वालों से कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी अपनी सियासी तालीम भी हो सके, आप समझ सके कि इस्तेमार है क्या चीज़, उसके क्या असरात होते हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर अख्तर अली सैयद हमारे साथ बराह रास्त आयरलैंड से बात कर रहे हैं इस वक्त। मीनाब के शजर तैयबा स्कूल की जो जिंदा बच जाने वाली जो 3-4 दर्जन बच्चे हैं, को तकरीबन 200 के करीब बच्चियाँ थी, 168 के करीब बच्चियाँ वहाँ पे हलाक हो चुकी हैं। तो ये जो जिंदा बची हैं बच्चियाँ, इन लड़कियों पर जंग जैसे हालात के अब क्या असरात मुरतब हो रहे होंगे, आप क्या देख रहे होंगे? मेरी हमेशा ये दरख्वास्त रही है कि इस तरह के वाक़यात के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तो वो है जो हमें हमारे सहाफ़ी दोस्त दिखाते हैं, बताते हैं, उसकी तफसीलात से आगाह करते हैं। इसी तरह से गज़ा से और बाकी जगहों से वाक़यात हमारे इल्म में आते रहते हैं। एक तो तस्वीर का ये रुख है जो सहाफ़त का मौजू है। ज़ाहिर है मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, नफ्सियात का एक तालिब इल्म हूँ। मेरे लिए जो पहलू ज़्यादा अहम होता है वो इससे कहीं ज़्यादा संगीन है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। एक वाक़या होता है, वो वाक़या चंद दिनों के बाद वक्त की धूल से हट जाता है और वो नज़र से ओझल होना शुरू हो जाता है। अब वो वाक़या खबर नहीं रहता। सहाफ़ी का जो मतमई नज़र है वो खबर दिखाना है। जब वो खबर नहीं रहती कोई वाक़या, तो वो ज़ाहिर है कि हाफ़ज़ों से महव होना शुरू हो जाता है। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा अहम बात है वो ये कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। दूसरा वो पहलू जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया कि वो अपने पीछे क्या असरात छोड़ जाते हैं। अच्छा, ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? आपने यकीनन देखा होगा, आप जैसे एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल सहाफ़ी ने ज़रूर उन चीज़ों को देखा होगा कि जो इस वाक़े की तौजीह करते हुए बातें की गई हैं। ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, वहाँ पे कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन थी या मिसाइल लगे हुए थे, मिसाइल थे, वो गलती हो गई, हम तहकीक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये सब बातें बेबुनियाद हैं। इनसे कभी कुछ हासिल उसूल नहीं हुआ। गजा में आज की तारीख तक 24,000 बच्चों की, मैं उस मौजू पर भी आऊंगा आपके तरफ से जी, उसकी इत्तला है, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये क्यों किया जाता है? मैं बसद इसरार ये कहता हूँ कि ये जानबूझकर किया जाता है। अच्छा, इसका ये हादसा नहीं है, ये हादसा नहीं होता। मतलब इस एज में इतने प्रिसाइज
اکوپمنٹ کی موجودگی میں جب آپ سرجیکل سٹرائکس کرتے ہو، آپ ایک اپارٹمنٹ کو پک کرتے ہو، اس میں موجود ایک سائنسدان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو اور میسائل ایسے فائر کرتے ہو کہ وہ صرف اس کی ونڈو سے ہوتا ہوا اس کے بیڈ روم میں گھس کے صرف اس سائنسدان کو مارتا ہو، یہ لیول جب پریسیجن کا ہو جائے جنگی ہتھیاروں کی، تو ایسے میں یہ گمان بھی کرنا کہ یہ غلطی ہو سکتا ہے، یہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، بجائے خود بہت بڑی معصومیت ہے۔ یہ جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں، بچوں کو جان بوجھ کے مارا جاتا ہے۔ اس جنگ میں آپ نے تو اس کا کیا مقصد حاصل کیا؟ بچوں کو مار کے کیا مقصد یہ حاصل ہوتا کیا؟ ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ ایک ہراس کی کیفیت، خوف کی کیفیت کو پیدا کریں جو ہیومن میزری سے عبارت ہوتی ہے، تاکہ جو ایک خوف ہے استعمار کا اور اس کے ہتھیاروں کا، وہ آپ کے ذہن کو اس طرح سے جکڑ لے کہ آپ کسی بھی ایسی کوشش کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں جس میں استعمار کے خلاف مزاحمت کو جو ممکن بنایا جا سکتا ہو۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ابھی آپ نے ایران کا واقعہ لیا، غزہ کا واقعہ، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں نے وہ بچیاں دیکھی ہیں جن کو آئسس نے نشانہ بنایا، میں نے آپ نے اور وہ واقعات دیکھے ہیں جہاں طالبان اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں، جہاں صرف اسپیسیفکلی بچوں کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ کراچی پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا بھی واقعہ۔ جی اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ تو یہ جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسے واقعات ہیں وہ اپنے پیچھے کیا اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نفسیات کا طالب علم ہوں، ہمارے نصاب میں جو ہم پڑھاتے ہیں ایک ڈس آرڈر ہے جس کا نام ہے PTSD، ہر پڑھا لکھا آدمی اس سے واقف ہے۔ یہ میکسیمم اصطلاح ہے نفسیات کی دنیا میں جو اس طرح کے سانحات کو، اس طرح کے انسانی المیہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ میں کوئی کم از کم 15 سال سے مسلسل یہ اصرار کر رہا ہوں کہ PTSD اس طرح کے واقعات کے بیان کے لیے ناکافی اصطلاح ہے۔ مناب شہر اور ایران کے دوسرے شہروں میں بھی اسکولوں پر بمباری، صرف ہم مناب ہی کو نہ موضوع رکھیں تو اب ظاہر سے پوری ایک جنریشن ہے بچوں اور بچوں کی وہ متاثر ہوئی ہے۔ تو اگر میں صرف بچوں کی اس موضوع پر رہوں کہ کس قسم کے نفسیاتی مسائل یا ٹراما یا صدمے کی علامتیں آپ دیکھیں گے یا بیان کریں گے جو ہمارے سننے والوں کو سمجھ آ سکے، ان کی نالج میں اضافہ ہو سکے؟ دیکھیے، ٹراما کی ایک تو کیفیت یہ ہے کہ میں کوئی بھی فرد خدا نخواستہ کسی ایک ایسے واقعے سے، ایسے تجربے سے گزرے جس میں جو انسانی جان ہے اور اس کی ڈگنیٹی جو ہے اور اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو۔ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہیں فائر لگ ہوتی ہے، کہیں مرڈر ہوتا ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ لیکن جو انسان ہے وہ دوسروں کے تجربات کا بھی اتنا ہی اثر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے خاندان کا کوئی فرد کسی حادثے سے بچ کے نکل آیا ہے یا کسی حادثے میں جہاں سے ہاتھوں بیٹھا ہے تو اس کا بھی مجھ پر اثر ہوگا۔ مثال کے طور پر میں ایک بچی کو دیکھ رہا تھا جس کے والد ایک پلین میں تھے اور وہ پلین بڑے مشکل حالات سے گزر کے بچ گیا، مطلب وہ گھر آ گئے، مگر اس واقعے کا اثر اس بچی پہ اتنا ہوا کہ ہمیں اس کی PTSD کی ٹریٹمنٹ کرنا پڑا اس کا۔ تو اچھا، جس پر حادثہ ہوا وہ تو ہوا، اس کے قریب لوگوں کو پر بھی اسی حادثے سے، اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے ٹراما کی۔ کوئی 12-13 سال پہلے میں نے ایک اسرائیلی اسٹڈی دیکھی تھی جس میں اسرائیل کے ایک دیہات کے بچوں، اسکول کے بچوں پر ریسرچ تھی، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ وہاں 80% بچے جو ہیں وہ PTSD کے شکار ہیں، جبکہ اس گاؤں میں کوئی اٹیک نہیں ہوا، کبھی فلسطینی مزاحمت کار وہاں تک نہیں پہنچے اور وہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا۔ وہ صرف میڈیا پر دیکھ کے خبریں کہ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں کبھی کبھار یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو وہ PTSD کے شکار ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کی مسلسل بے تحاشا اور مستقل مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ٹراما وہ ہے کہ جو میں نے سفر کیا،
میں نے جو بھی فیس کیا اس سے میں گزر گیا اور وہ ٹراما ختم ہو گیا. اس کو آپ کہتے ہیں پوسٹ ٹراما. ٹراما ختم ہو گیا اور ٹراما کے بعد اب کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب جب آپ پی ٹی ایس ڈی کے سمپٹمز اٹھاتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں پیور کلینکل وے میں, جب آپ ان کے سمپٹمز دیکھتے ہیں تو اس میں ایک سمپٹم یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی ٹراما سے گزرتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ دوبارہ ہوگا. یہ ہوتا ہے پوسٹ ٹراما کہ یہ واقعہ دوبارہ ہوگا. روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو یہ جاتا ہے, ہم بڑی اپنی عام معمول کی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں ہم خود. خدا نہ خواستہ کسی کا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ڈرائیونگ ڈر جائے گا بار بار. جی, وہ نروس ہوتا ہے. اچھا, کہ کہیں یہ دوبارہ ہوگا, اس کو یہ ایک احساس رہتا ہے ایموشنلی کہ یہ واقعہ دوبارہ ہوگا. لیکن جن کی زندگیوں میں پوسٹ آتا ہی نہ ہو کبھی, کہ آج جو کچھ ہوا ہے وہی کل ہو رہا ہے, وہی پھر آئندہ والے پرسوں ہوگا, وہی پورا مہینہ ہوگا, وہی پورا سال ہوگا, وہی پوری زندگی ہوگا. تو اب آپ سوچئے کہ یہاں تو پوسٹ ٹراما ہے ہی نہیں, پوسٹ ہے ہی نہیں, وہ پرپیچول ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ اس طرح کے بچے جب سفر کرتے ہیں تو ان کے خاندانوں کے اور ان کے گھر کے ماحول پر بھی تو ایک اثر پڑتا ہے نا. یعنی میرے بچے کو اگر تکلیف ہو تو ہم پر جو اثر پڑتا ہے یہ تو عام ہے, ہم سب جانتے ہیں اپنے اپنے بچوں کے معاملات میں. لیکن جب ایک جنگی حالت میں, تشدد کی حالت میں جب بچوں پر اس طرح کا تشدد وہ خود سہتے ہیں صرف بمباری کے ذریعے اور اس قسم کی تباہ کن, تو ان پر کیا اثرات بنتا ہے خاندانوں پر. میں نے ابھی لکھا ہے کل وہ, جی میں اسی طرف آؤں گا, بالکل آؤں گا. جی, وہ کل چھپا ہے وہ, اس میں نے ایک ماں کی کہانی بیان کی ہے. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے کہ یہ ایک ماں ہے, اس کے 5 بچے ہیں, 2 بیٹے 3 بیٹیاں, ایک شوہر اور وہ خود. وہاں پہ ایک ملیشیا کا قبضہ ہو گیا جہاں وہ رہتے تھے, اور ملیشیا نے ان کے شوہر کو اور ان کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا. ان سمیت انہیں باقی 3 بیٹیاں اور ایک ماں رہ گئیں. یہ چاروں خواتین مسلسل جنسی تشدد کا نشانہ بنی. جو سب سے چھوٹی بچی تھی 13 سال کی, وہ اغوا ہو گئی اور اس کی کوئی خبر نہیں تھی, مہینوں اس کی کوئی خبر نہیں ملی. بعد میں جب وہ بچی ریکور ہوئی تو وہ میوٹ تھی. اب وہ میرا کیس بنا کہ میں نے وہاں ہیلپ کرنی تھی اس کو, جو صدمے کی کیفیت تھی, ٹراما میں تھی, اس سے نکالنا تھا. اب وہ جب میں ماں سے ملا تو اب میں آپ نے جو سوال کیا ہے والدہ کی بات, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس ماں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے میں نے پوچھا کچھ حالات بتائیے اپنے, تو اس نے اپنے شوہر کے بارے میں جو بتایا وہ بڑا نارمل انداز میں بتایا. اس پہ اس کو کوئی سچ بہت صدمہ گہرا نہیں تھا. اپنے بیٹوں کے قتل کی بات بھی انہوں نے آرام سے بتا دی. 2 بیٹیاں اور خود وہ ریپ ہوئی وہ بھی بتا دی. لیکن جب وہ اس بیٹی پہ آئی تو وہاں پہ میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. اب وہ اس کو جو صدمہ تھا وہ ناقابل بیان ہو گیا اس کو, کہ وہ جس طرح سے 5-6 مہینے 4-5 مہینے غائب رہی, پھر ریکور ہوئی, اور اس کی جو حالت تھی کہ وہ پہچان نہیں پا رہی تھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو. یہ جو کیفیت ہے یہ بہت ہی ہاریفائنگ ہے. ثقلین صاحب, میں اس فیلڈ میں ہوں اب 35 برس ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. انسانی تکلیفیں, انسانی مصائب دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے کہتا ہوں کہ اس ماں کو کی کہانی سن کے, اس کو دیکھ کے, اس کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو کر, وہ جو کیفیت ہے وہ آج تک دل و دماغ پہ نقش ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے بعد سائیکو تھراپسٹ کو خود اپنی تھراپی کرنی پڑ جاتی ہے. میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں کیسی ہوتی جب اتنی آپ اندھوناک کہانیاں سنتے ہیں, تو آپ خود جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں خود کس طرح سفر کرتے ہیں. خیر اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, میں اس پہ بھی کبھی آپ سے بات کروں گا. لیکن ڈاکٹر, جنگ ایران میں تو ہم دیکھ رہے ہیں میں 40 دن تک جاری رہے اور وہاں پہ ایک سیز فائر بھی ہے, لیکن ایک جنگی کیفیت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی تھوڑی بہت بمباری ہو رہی ہے اور عوام جو وہاں پہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے. لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ جو تباہی آئی ہے اس خطے میں, جس کی طرف میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف, اور جس کو بالکل کھنڈر بنا دیا گیا ہے, غزہ. جہاں ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ ٹراما
ہو رہا ہے اور پوسٹ ٹراما کا وقت ہی نہیں آ رہا، یعنی مسلسل پرپیچول ہوا ہے. تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو یہ جو پرپیچوٹی ہے یہ اس ٹرامے کو کیا کیفیت دے رہی ہے؟ اس پہ مجھے بہت تشویش ہے، اس پہ مجھے بہت تشویش ہے، کیونکہ ٹراما اگر لمبا ہو جائے تو وہ ڈیپ روٹڈ پرسنالٹی چینجز لاتا ہے، شخصیت بدل کے رہ جاتی ہے. میں ایک خاندان کے لیے مجھے میری سروسز انہوں نے کہیں تو ایک خاندان ہے، 9 افراد پہ مشتمل یہ خاندان ہے، اور یہ روزانہ اپنی جگہیں تبدیل کر رہا ہے، کیونکہ جہاں پہ وہ ان کو ہوتا ہے کہ آج یہاں بمباری ہو سکتی ہے تو وہ جگہیں خالی ہو جاتی ہیں. تو ایک شام کو اس خاندان نے ایک اپارٹمنٹ کو چھوڑ کے دوسرے اپارٹمنٹ میں وہ شفٹ ہوا. 9 افراد ہیں اس خاندان کے. تو ایک بچی ہے جو وہاں پہ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی ہے، 24 سال اس کی عمر تھی. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2024 کی نومبر، اس سے پہلے کی، کیونکہ نومبر میں تو وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا تھا. تو وہ بچی باہر اتری، کچھ لینے کے لیے گئی، وہاں اٹیک ہو گیا، اور اس 8 افراد میں سے جو پیچھے تھے ان میں سے ایک اس کا بھائی 9 سال کا وہ باقی بچ گیا، وہ بھی میوٹ تھا. اب اس میوٹ بچے کو میں اس بچی کے ذریعے ہیلپ کر رہا تھا. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تبدیلی آتی ہے وہ کیا ہے، شخصیت کی تبدیلی وہ کیا ہے. اچھا، میں اس بچی کے ساتھ بات کرتا تھا، وہ اس کو اس سے کمیونیکیٹ کرتی تھی، اور وہ کچھ اس طرح سے ہم کام کو آگے بڑھا رہے تھے. تو she was helping me like a lay therapist. ایک دن میں نے جب وہ بات ختم کر لی تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ لوگوں کی کیا حالت ہے، جنرلی عمومی کیا حالت ہے آپ کے یہاں غزہ میں. اس بچی نے جو جملہ کہا وہ آج بھی میرے ذہن سے نہیں جاتا. اس نے بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی دکھ کے، بغیر کسی پریشانی کے مجھے ایک جملہ کہا. تو وہ جملہ یہ تھا، وہ انگلش میں، کہ ڈاکٹر we all believe that none of us is going to die a natural death. یہ بہت بہت اوف. آپ اس جملے پہ غور کیجئے. none of us، we all believe. اور یہ جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ this is what we think, this is what our resolve is, that none of us is going to die a natural death. اب اس میں دیکھیے 24 سال کی بچی ہے، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر چکی ہے، اور وہاں کچھ کام کر رہی تھی ان سارے واقعات سے پہلے، اور اس کا یہ ہے کہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے. There is no future for me to look up to. آپ نے بھی یہ ذکر بھی کیا تھا اپنا، جو آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو دی نیوز میں اتوار کو شائع ہوا ہے. اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے ناظرین کے لیے مختصراً اس کا کوئی خلاصہ بیان کر سکے تاکہ ہم اپنی بات بڑھا سکیں، کیونکہ اس کو جو میں نے پڑھا، آپ نے کس طرح نہ صرف بچوں کا ٹراما بلکہ ان کے والدین کا ٹراما اور ان کے والدین کا اپنے والدین سے لیا ہوا ٹراما، یعنی کیونکہ نسل در نسل چل رہا نا یہ، تو اگر آپ اس کا ٹرانس جنریشنل ٹراما، اس کے لیے اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں ٹرانس جنریشنل ٹراما. جی یہ آپ نے استعمال کیا. اب میں ایک بچی کو دیکھ رہا تھا، اس کے والد موو کیے تھے، اس کے دادا موو کیے تھے فلسطین سے لیبنان، دادا. اچھا، اس کے والد لیبنان میں تھے، ان کی والدہ بھی فلسطینی تھیں، ان کی شادی ہوئی لیبنان میں ہی، اور وہاں پہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے. اچھا، اب اس بچی کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں ہے، کیونکہ جو فلسطینی ہیں وہاں مہاجرین جن کو کہتے ہیں، ان کو باقی بہت اچھی سہولتیں ہیں، مگر وہ ان کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے. UAE وغیرہ میں یہ بچے آ سکتے تھے، یہ لوگ آ سکتے تھے، بس دیٹ واز اٹ. ادروائز دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول اینی ویئر ایلس. بعد میں کینیڈا نے ان کے لیے امیگریشن کھولی تھی. اچھا، اب یہ جو بچی ہے، اس کے جو باقی سبلنگز ہیں، ان میں سے اگر میں ایک آئیڈیل مینٹل ہیلتھ کا کرائیٹیریا یوز کروں، ان میں سے کوئی بھی نارمل نہیں تھا. سب کو کچھ نہ کچھ ایسے ڈس آرڈرز تھے کہ جن سے فنکشننگ متاثر ہوتی ہے.
میں ڈس آرڈر اس چیز کو کہتا ہوں جس سے فنکشننگ متاثر ہوتی ہو. آپ اپنے نارمل جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو چلانے میں آپ کو دقت ہوتی ہو. یہ اس طرح کے مسائل. اچھا اب یہ تیسری جنریشن ہے، ان کے دادا نے ہجرت کی تھی، اس وقت یہ ہے. ابھی کوئی 10 سال گزرے، ٹرانس جنریشنل ٹراما کی بات کر رہا ہوں. پاکستانی جو آج ہیں جنہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی، وہ نسبتاً کمپیریٹیولی کم ٹارچرس حالات میں انہوں نے ہجرت کی ہے. بہت سے لوگ اس ہجرت کا شکار ہوئے ہیں، اس المیہ کا شکار ہوئے ہیں، لیکن بہت سے لوگ آرام سے ان کی ہجرت ہو گئی. اب صرف ہجرت اپنے ہوم لینڈ کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پہ جا کے اس کو گھر بنانے کا مسئلہ، یہ جو ایک ڈسپلیسمنٹ ہے. میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ اپنے آبائی شہر میرٹھ اس کو یاد کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے تھے. انڈین سائیکیاٹرسٹ نے اس ہجرت کے ٹراما کو اپنے ہاں آج اس وقت اپنے کلینک میں دیکھ کر رپورٹ کیا ہے. ایک تھک کتاب انہوں نے ایڈٹ کی ہے. ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا. اچھا جو بچے بچ گئے ہیں، یہ جو یعنی 80 سال تقریباً ہونے والے ہیں اس سارے کے سارے اس مائگریشن کو جو ہوئی تھی، پارٹیشن جو ہوا تھا، اس کا ٹراما آج تک نسلوں میں موجود ہے. میں خود محسوس کرتا ہوں ویسے میں، اور شاید میرے بچے بھی محسوس کرتے ہیں. میری والدہ اور میری نانی کی کہانیاں سن کے. اچھا ہم وہ کہانیاں دیکھتے ہیں، جب وہ بیان ہوتی تھیں تو وہ سارا منظر ہمارے سامنے کھنچ جاتا تھا. تو یہ ٹراما ہے. اچھا اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو بھی میں نے فلسطین کی بچی کی آپ کو بات بتائی، کہ ان کے لیے اب جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے نیچرل ڈیتھ نہیں مرنا، اس کے لیے اپنی لائف کی وقت کیا رہ گئی ہے. اچھا وہ اپنی زندگی قربان کرنے پہ کیوں ہچکچائے گا؟ اور جب مقصد بھی عظیم ہو اس کے سامنے. جی جب وہ چیک پوسٹ پہ روکا جائے گا تو اپنی توہین وہ کیوں برداشت کرے گا؟ اپنی توہین پہ مر جانے کو ترجیح کیوں نہیں دے گا؟ یہ وہ بات ہے کہ جس پر میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ فلسطینی کی نظر سے ہی دیکھا جائے گا اور اسی کے اینگل سے سمجھا جائے گا. آپ باہر بیٹھ کر فلسطین کے مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں، لیکن اگر میں بات آگے ذرا بڑھاؤں تو یہ جس طرح کا ماحول بتا رہے ہیں، ان کی کئی نسلوں میں 3 نسلوں سے آگے چل رہا ہے، تو یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹراما ہے، ان کا پرپیچول ٹراما ہے. لیکن اس ٹرامے کے نتیجے میں ہم ان کے، یعنی میں اگر ملوں ان سے یا وہ مجھ سے ملیں تو ہمیں کیا توقع کرنی چاہیے؟ یعنی جو ویسٹ سمجھ نہیں رہا ہے، مغرب کی دنیا جو ہے، اس اتنے بڑے المیے کے باوجود جب وہ اسرائیل کے حق میں تو فوراً کہتے ہیں کہ ان کو حق دفاع ہے، لیکن اسرائیل کے حق دفاع کے نتیجے میں جن کے ساتھ یہ ٹراما ہو رہا ہے، ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، ان کے قتل و غارت ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، ان کے بچوں پر کیا اثرات بن رہے ہیں، اس کو مغرب کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ مغرب، میں جب آپ سے یہ شروع میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی ایس ڈی ناکافی اصطلاح ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو اصطلاح اس صدمے کو بیان کی کر سکتی تھی وہ وضع کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مغرب، یہ ٹرم کس نے وضع کر دی ہے؟ مغرب میں بیٹھے ہوئے مینٹل ہیلتھ کے پروفیشنلز نے، ایکسپرٹس نے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر یعنی ان کے پورے سلیبس میں فلسطین کا جو خصوصی کیس ہے، اسپیشل کیس جو ہے، وہ ان کے دائرے میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. میں نے 70 سال سے وہ ان کے دائرے میں نہیں آیا، اور وہ آئے گا بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ نے اس جو ایک گریوٹی ہے سچویشن کی، وہ سائنٹیفکلی آپ نے ایوالو کر دی، تو اب اس گریوٹی کا جو ریسپانسبل ہے، اس کا جو پرپیٹریٹر ہے، وہ ایک اتنا بڑا مانسٹر بن کے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا کہ اس تصور کو شیک کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. دس از واٹ دے ڈونٹ وانٹ. تو یہ جو اکیڈیمیا ہے، یہ جو سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے، اور یہ جو میڈیکل کی اصطلاحات ہیں، یہ سب کی سب اس پاور سے فیض پاتی ہیں، انرجی لیتی ہیں کہ جو اس وقت دنیا کو رن کرتا ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ان کو کیوں دقت ہوتی ہے کہ یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے؟ اس لیے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ جو ایک سینٹینس میں نے اس بچی کا آپ کو بتایا ہے، یہ سینٹینس انہوں نے نہیں سن رکھا.
یا یہ اس پہ بلیو نہیں کرتے. اچھا اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ یہ جب جاتے ہیں تو یہ ان سے اس طرح سے ڈرانے دھمکانے کے انداز میں بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی ایک آرڈینری آدمی سے بات کر رہے ہیں, ہم تمہیں یہ کر دیں گے, ہم نسل تباہ کر دیں گے, ہم ملیا میٹ کر دیں گے. تو they are not bothered by these threats. They are not going to move, by these threats. وہ ان کے لیے اس کی وقت ہی نہیں ہے. یہ بات آپ نہیں سمجھ پا رہے. اچھا اب یہ جو چل رہا ہے انسان, یہ اپنی ذات میں ایک, چاہے اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے یا نہیں ہے, چاہے اس کے پاس کوئی بوم ہے یا نہیں ہے, میسائل ہے یا نہیں ہے, وہ اپنی ذات میں ایک چلتا پھرتا آتش فشاں ہے. اس لیے کہ جب مجھے اپنی ذات کے بارے میں یہ یقین ہو کہ میرا کوئی کل نہیں ہے, تو میرے لیے کوئی بھی چیز تھریٹ نہیں بنتی. یہ جو سچویشن پرپیچویٹ کر رہی ہے, ایک طرف تو وکٹم جو ہے فلسطین کا یا ایران کا, اس کا تو اتنا طویل نہیں, لیکن فلسطینیوں کا تو بہت طویل عرصہ, 3 جنریشن ہو گئی ان کے مقبوضہ رہنے کے علاقے پہ قبضہ جس طرح کا ہے. اور اب لبنان کی بھی ہم تو ایک طویل تاریخ دیکھ رہے ہیں. تو ان میں جو ہم تبدیلیاں ہیں یا ان کے جو شناخت جو بنتی ہے اس پر آپ بات کر رہے ہیں, میں اس کو تھوڑا سا اور بات کروں گا کہ یہ بھی کریں آپ. لیکن ایک دنیا میں دوسری تبدیلی بھی دیکھ رہے ہیں, یا کم از کم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, اس کے اندرونی سماجی تبدیلی ہے یا نہیں ہے. وہ یہ کہ وہاں بھی ایک پبلک اوپینین بن رہی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو کیا یہ جو مغرب میں تھوڑی سی تبدیلی ہے, یہ ان فلسطینیوں کے لیے کسی قسم کی راحت کا کوئی سبب بن سکے گی؟ It is too little, too late, precisely. تو جب یہ مسلسل جی ان کو بالکل اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ دنیا ان کے بارے میں اب کیا سوچتی ہے. ان کے لیے یہ جو آج یہ جو لمحہ موجود ہے, اس سے کل تک کا جو فاصلہ ہے وہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. لیٹ الون کہ پیپل ان کے بارے میں, پیپل واٹ پیپل تھنک اباؤٹ دیم, نو دے آر ناٹ بادرڈ. ان کو آپ ٹیررسٹ بلا لیں, بلا لیجیے. ان کو آپ کہیں کہ یہ وحشی ہیں, آپ کہہ لیجیے. اور اس سے جو سارے ریپ کے جو واقعات سامنے آئے ہیں, انہوں نے بھی ایک مزید ریپ ہونے کے وکٹمز فلسطینیوں کے جو جیلوں میں ریپ ہوئے ہیں, انتہائی تکلیف دہ قسم کی کہانیاں جو آئی ہیں, جو مغربی میڈیا میں بھی شائع ہو رہی ہیں, ان کے بھی ایک اثرات اپنی جگہ پر ہیں. جی ان کے بہت اثرات ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر جو کام وہاں ہوا ہے, مطلب یہ تو ایک ہے نا کہ جرنلسٹک, یہ بڑے مجھے آپ کی بات بڑی صحیح, اور آپ بہت صحیح نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم صحافی جو ہیں, ہم صرف خبر کی حد تک کسی چیز کی گہرائی میں جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, جو اس کا ایک آپ کہیں کہ ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے, ہم اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ فلسطینی جو قیدی ہیں ان کے لیے سزائے موت انہوں نے جائز قانونی قرار دے دی ہے. اب یہ تو کسی جرنلسٹ کا رپورٹڈ واقعہ نہیں ہے نا, یہ تو ان کی پارلیمنٹ کر رہی ہے. پارلیمنٹ کا. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو استعمار کی جو پوری کا جو استعماریت پہ لکھنے والوں کا جو پورا فلسفہ تھا دا ادر کا, اب مجھے بتائیے اس سے زیادہ روشن ثبوت اور کیا ملے گا. ایک تو ہوتا نا دا ادر, آپ ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے دا ادر, آپ نے کسی کے ساتھ برتاؤ ایسا کر دیا کہ اس کو غیر سمجھا, میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے غیر, دا ادر کا. اچھا اب یہ غیر ہے, لیکن جب آپ قانون ایسے پاس کرتے ہیں کہ جو اسرائیلیوں کے لیے الگ ہیں اور فلسطینیوں کے لیے الگ ہیں, اب آپ نے کیا کیا ہے؟ بالکل یہ قانون سازی جو اپنی جگہ پر غیر قانونی ہے, یہ قانون سازی ہی غیر قانونی ہے, اقوام متحدہ کے چارٹر کے بالکل خلاف ہے, لیکن ہوئی ہے. اور مغرب ابھی تک کچھ ملکوں نے, یورپ کے اس کی کیا کہ مذمت کی ہے, امریکہ بہادر جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. تو میں یہاں پر یہ آتا ہوں, یہ جو استعمار کی اس طرح کی ایک اسرائیل کے مظالم کے لیے جو خاموشی ہے, یعنی جس کو ہم جہریت یا ظلم کہتے ہیں, جو اس پر جو خاموشی ہے, تو اس عمل کا ان کی اپنی یعنی استعمار کے جو لوگ ہیں, حکمران ہیں, یا ان کا میڈیا ہے, یا ان کا تھنک ٹینکس ہیں, یا ان کے انٹلیکچوئلز دانشور جو بھی ہیں, ان کی اپنی سوچ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کو نہیں شرم آتی یا احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں استعماریت کے بارے میں. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ فرانس کے بہت بڑے جو ایک فلسفی تھے, ژان پال سارتر, انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ ڈی گال یا فرانس جو ہے وہ الجزائر میں بہت ظلم کر رہا ہے. جی میں نے کوٹ کیا ہے یہ کہ جو کلونیلزم ہے وہ صرف پیتھولوجیکل نہیں ہے, وہ پیتھولوجی
पैथोलॉजाइज भी करता है। पूरा मतलब सिस्टम वो ही ऐसा है कि लोग बीमार को ही, सिस्टम बीमारी को ही कबूल कर लेते हैं। बीमारी ही को नॉर्मल समझते हैं। अब आप जितना बड़ा बीमार होगा वो उतना बड़ा नॉर्मल है। और अब ये नहीं है कि वो मुसल्लत हुआ हुआ है, वो वोट से बैठा हुआ है। आप एक यानी पूरा माशरे के बारे मुआशरे में भी पैथोलॉजाइज हो गया है। जी मतलब यही मैं आपके अर्ज कर रहा हूं। वो माशरा क्या है जो नेतन्याहू जैसे फर्द को वोट करता है, बार बार वोट करता है, ट्रंप को वोट करता है। हम तो अपने यहाँ के मसाइल पर रोते हैं और ठीक रोते हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये वो माशरे हैं कि जहां बादशाहत नहीं है, जहां डिक्टेटरशिप नहीं है, जहां लोग अपनी फ्री विल से वोट करते हैं, और वहां अगर और नेतन्याहू इन जैसे लोगों को वोट दे रहे हैं। वोट करते हैं, उनके लिए ह्यूमन मिजरी जो है वो मैटर ही नहीं करती। देखिए, एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, और वो ये कि फलस्तीन के इशू पर सैकड़ों बातें हो सकती हैं, फलस्तीनियों की गलतियां भी आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। और खुद मैंने आपके साथ गुफ्तगू करते हुए कुछ चीजों पर एक दफा निशानदेही की थी। लेकिन जब मामला इंसानी जान का हो तो ये फलसफियाना और कानूनी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती है कि इंसानी अलमिये से नजर हट जाए। सिर्फ और सिर्फ यासिर अरफात की सैकड़ों गलतियां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमास की सैकड़ों गलतियां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्या उन गलतियों की वजह से हाँ, कोई इनका कत्ले आम या नस्ल कुशी का जवाब तो नहीं बनता ना। वो जवाब नहीं बन सकता। आपने जब सही और गलत का फैसला करना होता है तो आप उन तारीखी कानूनी गलतियों पर इसरार करके नहीं करते। आप ये करते हैं कि सबसे पहले इस इंसानी अलमिया को रोका जाए और जो इसका जिम्मेदार है उसको वो सजा दी जाए जिसका वो कानूनन मुस्तहिक है। फिर अगली गुफ्तगू आप करते हैं। ये जो बाकी एकेडमिक डिस्कशंस हैं ये वो होती रहती हैं, हो सकती हैं और होती रहती हैं और होनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंसानी जो मिजरी है उसकी कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी जो है डिसऑर्डर, जो है सिंड्रोम डिसऑर्डर, ये इसको डिफाइन किया है मगरिब ने। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे बात बढ़ाएं कि ये जो लिमिट है उसकी जो आपने बयान की है, जो इसकी हदें जो आपने बताई हैं, क्योंकि मगरिब ही के पूरे पैराडाइम में बनाए गए हैं, अगर हम इसको बढ़ाना चाहें और फ़लस्तीन के मौजू पर ख़ुद फोकस करना चाहें, तो आप जैसे जो दानश्वर और सोच रखने वाले या पॉलिसी लेवल की बातें करने वाले जो माहिर नफ्सियात हैं, ये क्या आगे बढ़ा सकते हैं बात है? मैं इस पीटीएसडी को कहूँगा कि ये परपेचुअल ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे अगर आप? जी, इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा ट्रॉमा कि जो ऑनगोइंग है और जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर में भी खात्मा जो है वो आपको होराइजन पे दिखाई नहीं देता। अब इस आदमी को देखिए, क्योंकि अब ये आदमी एंक्शस नहीं है, इसको नाइटमेयर नहीं आते, ये ड्राइविंग सीट पे बैठते हुए इसके हाथ नहीं कांपते, ये ना अपनी जान देते हुए खौफ खाता है ना जान लेते हुए खौफ खाता है। अब समझिए कि फलस्तीनी क्या कर रहे हैं। आप जरा जो उनका ट्रॉमा है उसको, इन सिम्टम्स को जहन में रखिए और फिर उनको देखिए वो क्या कर रहे हैं। फिर अगर आपकी समझ में ना आए तो फिर हम बात कर सकते हैं। यहां बैठकर फलस्तीनी स्ट्रैटेजी को समझना नामुमकिन है जब तक कि आप साइकोलॉजी को बरूए कार नहीं लाएंगे। अच्छा, आपने परपेचुअल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर मैं कहूँ कि ये परपेचुअल जो है ये भी क्या वाकई फ़लस्तीनी ट्रॉमा को, मैं लफ्ज़ मजबूरन इस्तेमाल करूँ यहाँ पे अब आपके बकौल के, ये ट्रॉमा भी एक बड़ा महदूद सा लफ्ज़ बन जाता है। पीटीएसडी तो बिल्कुल ही महदूद है, तो लेकिन जो भी सदमा कह लें, ट्रॉमा कह लें, ट्रेजेडी कह लें, जो भी है, क्या इन तमाम अल्फाज में जो फ़लस्तीन का ख़ास तौर पे जो तजुर्बा है, कब्ज़ा होना, फिर क़त्ल गारत होना, फिर हर किस्म की ज़िल्लत उठाना, फिर आप बता रहे कि वो नॉर्म बन जाना, और जो जुल्म करने वाला है उसको नॉर्मल समझना, और उसको दुनिया, मगरिब की तहज़ीब जो है या दुनिया जो है उनको सपोर्ट भी कर रही हो, तो क्या इनके लिए कोई लफ्ज़ भी बनता है, किसी लफ्ज़ में समेटा जा सकता है इस अलमी को? अब देखिए, आपके पास लफ्ज़ ही हैं। अगर मेरे ज़हन में तो कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा कि जो इतनी कोई बड़ी लफ्ज़ नहीं सतह है। कि हम सोच ही नहीं पाते हैं। मैं इस लिहाज से अपने आप को अभी खुश नसीब समझता हूँ। अभी मैंने ये जो आर्टिकल छपा है वो एक
فلسطینی بچی کو بھیجا ابھی یہ آرٹیکل جو دا نیوز آن سنڈے میں کل چھپا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اس کا ٹیکسٹ آیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ تم یہ کیپیسٹی کہاں سے لاتے ہو کہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہو، سنتے ہو، پھر وہاں ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہو، پھر اپنی نارمل لائف کو مینٹین کرنے کی کوشش بھی کرتے ہو۔ واقعا میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ آپ نے جو بات کی ہے، اگر آپ فیل کرنا شروع کر دیں کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، اور اس بچی پہ کیا گزری ہوگی، آپ کے لیے خود نارمل رہنا امر محال بن جاتا ہے۔ آئرلینڈ میں مقیم پرنسپل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر اختر علی سید کے ساتھ میری یہ گفتگو ابھی جاری ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اس وقت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔